हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपके खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूं। 14 तारीख मंगल का दिन 2022। नाज़रीन, मेरे पास दो खबरें हैं, दो तो अहम खबरें हैं और एक बिल्कुल सादा पान वाली खबर है। तो दो अहम खबरें हैं जिन पर मैंने आपसे डिस्कस करना है और जिनके बारे में आपको बताना है कि क्या होने जा रहा है और मुल्की सियासी सूरत हाल क्या है। और न्यूट्रल, मैं तो न्यूट्रल नहीं कहता, जनरल बाजवा और नदीम अंजुम उनकी कांपें क्यों टांगना शुरू हो गई हैं और अब उन्होंने किस बारे में फैसला करने का तहैया कर लिया है। ये एक बड़ी अहम खबर है जो मैं आपको बताऊंगा। दूसरी अहम खबर जो मैंने आपके सामने रखनी है वो ये है कि एक वीडियो मैंने आपको दिखानी है, आप उसमें देखिएगा कि मरहूम डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन ने मियाँ बीमार शरीफ की जोजा बेगम कुलसूम नवाज के बारे में ऐसा क्या कहा कि मियाँ बीमार शरीफ आज तक और उनकी वफात तक उनसे नाराज़ रहे हैं। वो वीडियो आपको दिखानी है और उसके साथ साथ एक ऐसी खबर पर आपसे बात करनी है कि जो पाकिस्तान की बदकिस्मती का निशान बन गई है। पूरी दुनिया में मजाक उड़ाया जा रहा है। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे यानी पंजाब का बजट जो है वो वज़ीर ख़जाना पेश ही नहीं कर सके और वज़ीर आला पंजाब हमजा कुकड़ियों को ज़िबा करने में लगे रहे, लेकिन इजलास में ना आ सके। उन्होंने अपनी जगह एक ऐसे बदतमीज़ शख्स को इजलास में भेजा कि जो वहाँ बजट की दस्तावेज़ के साथ उल्टे सीधे और बेहुदा इशारे बनाकर स्पीकर को मुतवज्जो करने की कोशिश करता रहा। मैं उस शख्स को आमतौर पर जहनी मरीज कहता हूँ। लोग कहते हैं वकील है, होगा वकील, नहीं छोटा मोटा वकील था, लेकिन नजर करम जब पड़ी, दादा या नाना क्या इनका रिश्ता है उनके साथ, जस्टिस रफीक तारड़ के साथ, जब उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ को रिलीफ दिया तो मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ बीमार शरीफ ने अकरबा परवरी का मुजाहरा करते हुए इस आम से जहनी मरीज वकील को पाकिस्तान मुस्लिम लीग का अहम अहदेदार बना दिया। आपने देखा होगा सेनेट के इलेक्शन में यूसुफ रजा गिलानी की जीत जब इनको नज़र आ रही थी जो ना हो सकी, उस वक्त भी ये बेहुदा इशारे और बेहुदा निशान बनाकर दूसरे लोगों को मुतवज्जो करने की कोशिश करता रहा। ये एक इंतहाई पागल फजूल सा आदमी है। मैं तो कभी इसको कुछ इतनी ज़्यादा इस पर गुफ्तगू भी नहीं करना जो है अपना टाइम वेस्ट करने के बराबर समझता हूँ, लेकिन कल जो इसने पंजाब असेंबली में हरकतें की हैं वो इंतहाई शर्मनाक हैं। लेकिन फिर मैं कहता हूँ कि ये जिस पार्टी का अहदेदार है उस पार्टी के कायद का तल्लुक अमृतसर के बाज़ार हुसन के उस इलाके से है जहाँ इसी किस्म की तरबियत दी जाती है। और इस शख्स ने यानी अताउल्लाह तारड़ ने जब बाहर आकर ये कहा कि मैंने और भी इशारे करने थे लेकिन मेरे माँ बाप की तरबियत ने मुझे इजाज़त नहीं दी। अब इससे पूछा जाना चाहिए कि इसने क्या ऐसे इशारे माँ बाप से और सीखे हुए हैं कि जो ये करना चाह रहा था लेकिन कर नहीं सका। बहरहाल ये एक ऐसी बात नहीं है कि जिस पर ज़्यादा गुफ्तगू की जाए। बेहुदा लोग बेहुदा ही होते हैं। ज़हनी मरीज़, मेंटल जिनको मैं कहा करता हूँ, जिनका वज़ीर आज़म मेंटल हो, जिनका वज़ीर आला मेंटल हो, वो खुद उनकी ज़हनी कैफियत का क्या अंदाज़ा होगा ये कल के इजलास में आपने अताउल्लाह तारड़ के बेहुदा इशारों से अंदाज़ा लगा ही दिया होगा। और इसके साथ साथ फिर चौधरी परवेज़ इलाही ने बाकायदा चौधरी होने का सबूत देते हुए इसको असेंबली में से बाहर निकाला, लेकिन फिर भी उन्होंने नरमी ये बरती कि ये रिमार्क किए कि इनको बाइज्जत तरीके से असेंबली के सेशन से, असेंबली के हाल से बाहर निकाला जाए। तो फिर इनको बाहर निकाल दिया अगर जाते जाते ये फिर बेहुदा इशारे बनाते रहे। तो ये एक खबर थी जो पंजाब असेंबली के बजट इजलास के हवाले से थी।
اور بدقسمتی اور یہاں برطانیہ میں بیٹھ کر جو پاکستان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ یہ کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی نے بھی پنجاب اسمبلی کا، جو کہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، اس کا بجٹ پیش نہیں کیا۔ وہاں پر افراتفری پھیلانے کی کوشش کرتے رہے، وہاں پر جو ہے وہ دنگا فساد کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن بجٹ پیش نہیں کر سکے۔ بجٹ جو کہ ایک اہم ذمہ داری ہوتی ہے وزیر خزانہ کی، عوام اور قومی اسمبلی کے حوالے سے اس کو پیش کرنا، وہ نہ تو وزیر خزانہ موجود تھے، نہ سرے سے کوئی وزیر خزانہ ہے، اور اس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے حمزہ ککڑی، جس کو میں کہا کرتا ہوں، وہ بھی کہیں ایسی جگہ پہ مشغول تھا۔ ان کی مشغولیات کے بارے میں بھی لوگ بڑا اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ شاید وہ کسی اپنے حلقہ انتخاب میں کہیں مصروف ہوں، اور یا پھر وہ جو ہے ککڑیاں آگے پیچھے کرنے میں یا ان کے انڈے گننے میں مصروف ہوں گے یقیناً۔ تو اس طرح سے پنجاب اسمبلی کا جو بجٹ اجلاس ہے وہ افراتفری کا شکار ہوتے ہوتے بچ گیا۔ انہوں نے پوری کوشش کی کہ وہاں ہنگامہ آرائی کی جائے، لیکن ہنگامہ آرائی نہ ہو سکی، اور یہ بجٹ تو لائے ہی نہیں تھے، وزیر خزانہ ہی نہیں تھا، وزیر اعلیٰ ہی نہیں تھا، لہذا بجٹ سیشن اسی طرح ہی ملتوی ہو گیا۔ اب دیکھیں چودھری پرویز الرحیم کے ساتھ کیا کریں گے، کیا کھڑاک کریں گے، اور پھر اس کے بعد جو جٹ دا کھڑاک جو ہے وہ ساری دنیا دیکھے گی۔ اب دوسری جو میں آپ کو ویڈیو دکھانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین نے اس وقت جب بیگم کلثوم نواز بیمار تھیں تو اپنی بیوی کی بیماری کے بارے میں میاں بیمار شریف اور ان کے اہل خانہ بتا نہیں رہے تھے، انہوں نے ایک جرأت مند صحافی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے ایک انکشاف کیا کہ بیگم کلثوم نواز جو ہے اس وقت زندہ نہیں ہے، اور اگر ہیں تو بتایا جائے کہ ان کی میڈیکل حالت کیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک ویڈیو، ایک بیپر ہوا جس میں انہوں نے میرے سے گفتگو کی، اور میں نے ان کو، کیونکہ میں اس وقت ہارلے کلینک کے باہر موجود رہتا تھا اور تمام تر کوریج کرتا تھا بیگم کلثوم نواز کی بیماری کی، میں نے ان کو تمام حقائق سے آگاہ کیا، جس کے نتیجے میں میاں بیمار شریف ڈاکٹر عامر لیاقت حسین سے ایسے ناراض ہوئے کہ ان کی موت کے موقع پر تعزیتی الفاظ بھی نہ کہنے کی توفیق ہوئی۔ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، میاں بیمار شریف صاحب مرنا تو سب نے ہے، تعزیت تو آپ کی بھی شاید کوئی کرے یا نہ کرے، یہ اللہ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے کس کو کیا نصیب ہو، لیکن بہرحال آپ کو چاہیے تھا کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی موت پر تعزیتی الفاظ 2 لفظ ہی کہہ دیتے۔ اپنے دفتر میں بیٹھ کر، جہاں آپ نے اپنی بیوی کی فاتحہ خوانی بھی نہیں کی تھی، اپنی والدہ کی میت کے اوپر بھی آپ نے جو ہے وہ سیاست کرنے کی اور ان کو کرونا زدہ ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی، جعلی ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنوایا تھا، وہاں بیٹھ کے 2 لفظ اگر فاتحہ کے پڑھ لیتے تو میرا خیال ہے کہ آپ کا یہ بڑا پن ہوتا۔ کیوں نہیں بتا رہے آپ نہیں بتا رہے، کوئی بات نہیں، میں امداد حسین شاہ صاحب سے پوچھ لیتا ہوں، آپ تو بتائیں گے نہیں۔ امداد حسین شاہ صاحب اس وقت لندن میں موجود ہیں، امداد حسین شہزاد صاحب لندن میں موجود ہیں، اور وہ ہارلے کلینک کے 24 گھنٹے اس کے باہر ہیں۔ امداد حسین شہزاد صاحب بڑے معروف صحافی ہیں، ان کا تعلق چینل 5 سے بھی ہے، لیکن وہ لندن کی بہت مشہور و معروف صحافی ہیں۔ ان سے ہم ابھی ٹیلی فون لائن پر بات کرتے ہیں، اور امداد حسین شہزاد صاحب ہمیں بتائیں گے مسئلہ کیا ہے۔ امداد حسین شہزاد صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم امداد صاحب۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بات کرنے بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ نے وقت نکالا۔ امداد صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ہم لوگ پاکستان میں بہت مضطرب ہیں، مضطربانہ کیفیت میں مبتلا ہے، ہمارے اندر کا اضطراب بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ اب تک ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جب کوئی بڑی شخصیت، ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں ایک بہت بڑا ہاسپٹل ہے لندن میں، کرامویل ہاسپٹل، تو کرامویل ہاسپٹل میں بھی کلثوم نواز صاحبہ کو لے جایا جا سکتا تھا، لیکن وہاں لے جایا نہیں گیا، بلکہ ہارلے کلینک میں رکھا گیا۔ ہم یہ دیکھتے آئے کہ کوئی بھی بڑی شخصیت اگر بیمار ہو اور اس کی زندگی کو خطرات لاحق ہوں، اور یہاں تک خطرات ہوں کہ 11 دن سے، بلکہ آج 12واں دن ہے، وہ وینٹیلیٹر پر ہو، تو روزانہ کی بنیاد پر بریفنگ دی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ آج ان کی صحت ایسی ہے، اس میں کچھ افاقہ ہوا ہے یا کچھ افاقہ نہیں ہوا ہے، حالت بدستور ویسی ہی ہے، قوم سے دعاؤں کی اپیل ہے، بہت ساری باتیں ہیں جو کہی جاتی ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ تو
یہ کیا معاملہ ہے کہ بریفنگ نہیں ہو رہی؟ والد صاحب یعنی مریم صاحبہ کے والد حسین اور حسن کے والد وہ کچھ نہیں بول رہے، دیور آئے تو وہ چلے گئے، خواجہ آصف آ رہے تو وہ دیکھنے جا رہے ہیں، نہال ہاشمی آ رہے تو دیکھنے جا رہے ہیں۔ اگر وہ صحت یاب ہے تو دیکھنے کیوں جا رہے ہیں؟ بتائیں پھر آگے بات، صحت یاب نہیں ہے تو کیوں دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں جب وہ بول نہیں رہی ہیں؟ اور اگر خدا نہ خواستہ وہ نہیں رہی ہیں تو پھر کیوں اس کمرے میں جا رہے ہیں؟ مجھے ذرا سمجھائیں امداد صاحب، میں کل سے بہت پریشان ہوں۔ جی بالکل، آپ کی پریشانی وجہ ہے، اور ہم سب بھی یہاں 29ویں روزے سے 29 رمضان کو ہمیں یہ اطلاع ملی کہ بیگم کلثوم نواز شریف کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اور آپ یہاں یہ بڑی حیرت انگیز بات جو ہے وہ دیکھیں کہ ٹائمنگ کیا ہے۔ ٹائمنگ یہ ہے کہ یہ وہاں سے پاکستان سے روانہ ہوتے ہیں، اور ان کے مطابق بھی، اور ابھی یہ جہاز میں ہے کہ اسی وقت بیگم صاحبہ کو اچانک اسپتال میں منتقل کر کے ایک تشویشناک صورتحال پیدا کر دی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد یہ جب یہاں آتے ہیں تو صحافیوں کا ایک جمگٹھا جو ہے ان کے آنے سے پہلے وہ وہاں پر موجود ہے، جس میں کچھ مخصوص صحافی بھی وہاں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جب یہ یہاں آتے ہیں تو سیدھا اسپتال میں چلے جاتے ہیں۔ یہ روزہ افطار کرنے سے تقریباً 5 گھنٹے پہلے کی بات ہے، اور یہاں آپ کو پتہ ہے لندن میں افطاری جو ہے تقریباً 9:30 بجے مقامی وقت کے مطابق ہوتی ہے۔ یہ تقریباً 5 بجے اسپتال کے اندر جاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ تقریباً 10:30 بجے ہم نے روزہ بھی وہیں افطار کیا، باہر آتے ہیں، اور ایک بڑی پراسرار سی خاموشی ہے۔ مریم بھی خاموش ہیں اور ان کے والد صاحب بھی خاموش ہیں۔ ہم نے ان کے سوالات کرنے کی کوشش کی تو یہ جانتے ہوئے کہ ہم باہر 5 گھنٹے سے موجود ہیں اپنے فرائض کی سر انجام دہی کے لیے، یہ ہمیں کچھ بتائے بغیر گاڑی میں بیٹھ کر چلے گئے۔ اور آج یہی سلسلہ جاری ہے۔ اندر صبح 10 بجے آتے ہیں، اسپتال کے اندر چلے جاتے ہیں۔ ایک عجیب پراسرار سا اس اسپتال کو بنا دیا گیا ہے۔ ہارلے کلینک مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ انہی کے علاج کے لیے کیوں مخصوص ہے۔ پہلے بھی یہاں پر شاہد ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ روپوش ہو گئے تھے اور آج تک ان کا پتہ نہیں چلا۔ کل وہ نظر آئے، منظر عام پر اچھے خاصے صحت مند نظر آ رہے تھے، اور اس کے بعد یہ انہوں نے پراسرار خاموشی۔ اور ایک دن مریم نواز صاحبہ جب اسپتال سے باہر آئی ہیں تو انہوں نے کہا امی بول نہیں رہی ہیں، امی ہم سے بات نہیں کر رہی ہیں، امی جو ہے وہ لاشعور میں ہماری باتیں حسین نواز کا کہنا تھا سن رہی ہیں، لاشعوری طور پر ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ان کی فیملی ان کے ہمراہ ہے۔ بھی دیکھیے، اگر ایسی صورتحال ہے تو آپ باہر نکل کے باقاعدہ قوم کو بتائیں۔ قوم کو ہیجانی کیفیت میں آپ نے مبتلا کر رکھا ہے۔ صحافی جو ہیں وہ اپنے سارے کام کاج چھوڑ کے وہ وہاں موجود ہیں، اور آپ مخصوص جب سوالات کے جواب دینے کا وقت آتا ہے امداد بھائی یہ بتائیے گا کہ یہ آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ ایک بہت سیزن جرنلسٹ ہیں، پرانے صحافی ہیں، آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ آپ کا اتنا تجربہ رہا ہے، یہ نہ بتانے کا کیا مطلب ہے؟ کسی خاص موقع کا انتظار کر رہے ہیں کہ کسی فیصلے کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں کہ اس وقت یہ اعلان کریں تاکہ سمپتھیز گین کر سکیں؟ جی بالکل، ان کا خیال تو یہی ہے، لیکن جو ان کے مشیر ہیں وہ جو ان کو مشورہ دے رہے ہیں اس بات کا، ہمارے خیال میں تو ان کی کلینکلی جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ ہمارا جو ذاتی تجزیہ ہے، اللہ نہ کرے خاکم بدن، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے بیگم کلثوم نواز شریف کو، لیکن ہمارا جو خیال ہے اور جو میڈیکل ہمارے جو دوست ہیں جو میڈیکل کے شعبے سے وابستہ ہیں، ان کی ہم نے جب رائے لی ہے تو ان کا بھی یہ خیال ہے کہ اس صورتحال میں ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ لیکن اگر یہ ایسا بھی کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، یہ اپنی والدہ کو بیگم نصرت بھٹو سے اور جمہوریت کی چیمپئن ہونے کا بھی دعویٰ کر رہے ہیں، ان سے تشبیہ دے رہے ہیں، تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ان کی صورتحال جو ہے سیاسی صورتحال ایسی ہے، یہ کھیل کا ان کے حق میں فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اور لوگ جو ہیں وہ اب یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ سیاسی مقاصد حاصل کرنا انتہائی ظلم کی بات ہے، میت کے ساتھ اس قسم کا سلوک کرنا اور اس طرح کا اس کو روکے رکھنا اس کی اطلاع کو، یہ بہت ہمارے کلچر میں، یہ پاکستان کے کلچر میں خاص طور پر اور اسلام کے کلچر میں اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ جناب امداد حسین شہزاد صاحب، آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو ایک ایسی تلخ خیز خبر سے آگاہ کروں گا کہ جو آپ کو یہ بتائے گی کہ آنے والے دنوں میں جنرل باجوہ اور جنرل ندیم انجم کی کامپیں ٹانگ رہی ہیں۔ ان کو بھی یہ امید نہیں تھی کہ چیری بلاسم پالش جو ہے وہ اتنی گھٹیا ثابت ہوگی کہ یہ بوٹوں پر اچھے طریقے سے چمک پیدا نہیں کر سکے گی۔ اور جب وہ گندے اور غلیظ بوٹ پہن کر اپنے کولیگس کے سامنے گئے تو ان کو نہایت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، اور ہر کوئی ان سے پوچھتا رہا کہ یہ پالش کس نے کی ہے۔
تو جب انہوں نے اس پالش کرنے والے کا نام بتایا تو ان کا اچھا خاصا مذاق بن گیا. لہٰذا یہ سارے میں نے جو باتیں کی ہیں یہ استعارے میں کی ہیں. اردو ادب کا ایک جو صنف ہے اس کو استعارہ کہتے ہیں. تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کس قسم کی پالش کہ موجودہ حکومت جس کو وہ لے کر آئے، جس کو عام طور پر چیری بلاسم کی حکومت کہا جاتا ہے، وہ اس قدر ناکام ہو چکی ہے، اس قدر بری طرح فلاپ ہو چکی ہے کہ جیسے کوئی فلم دیکھ کر پہلے شو کے بعد تماشائی باہر نکلتے ہیں تو ڈبہ 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 کی آوازیں آتی ہیں. اس وقت ڈبہ فلم چل رہی ہے اور ڈبہ فلم عام طور پہ چند شوز چلتی ہے اور ان کی جو ڈبہ فلم ہے اس کے بھی آخری شوز جو ہیں وہ بھی خالی سینما وہ والے شوز چل رہے ہیں. بس وہ بڑکیں شڑکیں سن کے لوگ آ جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ باہر نکلتے ہی آوازیں لگانا شروع ہو جاتے ہیں ڈبہ ڈبہ ڈبہ. ناظرین، ایک بڑے اہم پوائنٹ کی طرف میرے کسی دوست نے توجہ دلائی کہ یہ جو مفتہ یعنی مفت بر اسماعیل وزیر ہے، یہ پیٹرولیم کی قیمتیں 30 روپے کیسے بڑھاتا ہے؟ کیوں بڑھاتا ہے؟ میں نے کہا بھی کیوں بڑھاتا ہے؟ تو اس دوست نے بڑا ہی اچھا اور مزہ خیز جواب دیا. اس نے کہا کیونکہ آصف علی زرداری جب ٹکٹیں بلیک کیا کرتے تھے بمبینو سینمے میں، یہ میں نہیں کہہ رہا، وہ کراچی والے دوست کہہ رہے ہیں، تو وہ 30 روپے کی آواز لگاتے تھے. تو شاید مفت اسماعیل کا زیادہ وقت جو ہے وہ آصف علی زرداری کے پاس گزرا ہو اور انہوں نے ان سے 30 روپے کی عادت سیکھ لی ہو، لہٰذا وہ 30 روپے کر کے پیٹرول کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں. اور یہ آنے والے دنوں میں یعنی 15 جون کو، آج ہم آپ کو 13 جون کو یہ پروگرام دکھا رہے ہیں، 15 جون کو سنا جا رہا ہے کہ 30 روپے کے حساب سے پیٹرول کی قیمتیں پھر بڑھائی جا رہی ہیں. پیٹرول پمپ عوام پر گرایا جا رہا ہے اور یہ جو کہتے ہیں کہ 2000 روپے پر ہیڈ، جو اتنا غرور سے، اتنی جو بدتمیزی کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ جی 2000 روپے ہم اس شخص کو دے رہے ہیں جس کی تنخواہ 40,000 سے کم ہے. تو جس کی تنخواہ 40,000 سے کم ہے، اگر وہ ان سے 2000 روپے لے گا تو آپ یقین جانیے ان 2000 روپوں میں وہ اپنے بچے کو ایک سیشن 3 مہینے یا 6 مہینے کا جو سیشن ہوتا ہے اس کا یونیفارم بھی خرید کر نہیں دے سکتا. آج کل میں نے جو تازہ ترین اطلاعات اکٹھی کی ہیں، لاہور میں عام اسکول کے یونیفارم کی قیمت 7,500 روپے ہے. ایک مطلب شرٹ اور ایک پتلون اور ایک جوتے اور ٹائی وغیرہ جو ہوتی ہے 7,500 کم از کم قیمت ہے. اگر 2000 روپے میں کہیں سے وہ یونیفارم بھی مل جائے، عام طور پر وہ جو پیلے رنگ کا ایک شلوار قمیض ہوتا ہے کہ سرکاری اسکولوں کا، اگر وہ بھی مل جائے تو غنیمت ہے. تو یہ کس بات پہ پھدک رہے ہیں، کس بات پہ عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں. ان کی ایک وہ جو ڈڈو چارجر جس کو میں کہا کرتا ہوں، روزانہ ٹی وی پہ آ کے، اور یہ جو مریم صفدر امان ہیں یہ بھی ٹی وی پہ آ کے، نہ ان کا کوئی عہدہ ہے، نہ ان کی کوئی حیثیت ہے، نہ ان کو کوئی وزیر اعظم ہاؤس میں داخل ہونے دیتا ہے. یہ خود بخود کی خود ساختہ جو ہے وہ ایڈوائزر بنی ہوئی ہیں اور آ کر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جھوٹ بولتی رہتی ہیں. اور میری اطلاع کے مطابق آج کل تو یہ ایک اور بھی بڑی پریشانی میں مبتلا ہیں. وہ پریشانی میں آپ کو کل کے پروگرام میں بتاؤں گا. اس کا تعلق جنید صفدر کے ساتھ ہے. اور جنید صفدر کے ساتھ اب کیا ہو رہا ہے، اس وقت وہ کہاں موجود ہے، اور ایک اور بگوڑا عابد شیر علی کہاں موجود ہے، وہ کیا کرنے والا ہے. یہ 2-3 خبریں میرے پاس بڑی اہم ہیں، لیکن یہ خبریں ابھی تک میں کنفرم کر رہا ہوں. جیسے یہ خبریں مصدقہ ہو جاتی ہیں یہ میں آپ کی خدمت میں لاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ جنید صفدر کہاں غائب ہے، بگوڑا عابد علی کیا کر رہا ہے، کارنامے سر انجام دے رہا ہے، مال کہاں کہاں سے اکٹھا کیا جا رہا ہے اور کہاں کہاں نکڑے لگایا جا رہا ہے. لیکن ہر مرتبہ میں اپنے پروگرام میں یہی کہتا ہوں کہ جو یہ سارا کھیل ہے اس کی سرپرستی نیوٹرل کر رہے ہیں جو نیوٹرل نہیں ہے. اور ایک اور بڑی واردات ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ واردات باجوہ صاحب کو 1 سال کی اندر خانے ایکسٹینشن دلانے کی واردات ہے. اور وہ واردات ڈالنے کی بھی بڑی باریک طریقے سے وہ واردات ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ اگر یہ واردات ڈالی گئی تو فوج کے اندر بددلی بھی پھیلے گی اور پھر فوج جو ہے وہ اپنے چیف کے خلاف اچھا خاصا ریئیکشن دے سکتی ہے. اور ناظرین، یہ جو لوگ
कहते हैं कि जी फौज को गालियां दे रहे हैं, फौज। भाई आप मुझे ये बताएं कि क्या फौज जो है पाकिस्तान की वो सारी की सारी बाजवा है या सारी की सारी नदीम मंजू है? अगर फौज खुद ये समझती है कि उनके साथ त्रोह रहा है, त्रोह आप समझते हैं पंजाबी का लफ्ज़ है त्रोह, जिसका मतलब होता है धोखा, उनके साथ धोखा हो रहा है, आम सोल्जर ये समझता है कि उनके साथ जो है उनकी फौज की आला क़यादत धोखा कर रही है, तो हमारा बतौर सहाफ़ी लोगों को इन्फॉर्म करना, इंफॉर्मेशन देना, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। और हम पाकिस्तान की गयूर और बहादुर फ़ौज के सिपाहियों को सलूट पेश करते हुए उनको बाखबर रखते हैं और ये कहते हैं कि आप जागते रहना, क्योंकि आपके चौकीदार बिक चुके हैं। और बिके भी कुछ छोटी मोटी, आप देखें एक वो जनरल है जो निकर पहन के ऑस्ट्रेलिया के साहरों पर धूप सेक रहा है। अब आपको आहिस्ता आहिस्ता मैं इनके जराइम के बारे में बताता रहूँगा और ये भी बताऊँगा, उनकी तस्वीरें दिखाऊँगा, वीडियोस दिखाऊँगा और इस वक्त वो क्या याशियाँ कर रहे हैं। एबटाबाद ऑपरेशन के बाद उन्होंने क्या क्या समेटा और आजकल न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के साहनों पर निकरें पहनकर किस तरह धूप सेक रहे हैं, ये सारा कुछ दिखाऊँगा। और फिर आपसे पूछूंगा कि क्या ये फौज के खिलाफ बयानी है? नहीं, ये फौज के खिलाफ बयानियाँ नहीं है, बल्कि ये फौज के सर पर ऊपर बैठे हुए उन लोगों के मुतालिक हकायक हैं जो फौज के आम सोल्जर को बेवकूफ़ बनाकर मुल्क की सालमियत का सौदा कर रहे हैं, जबकि उनके ज़िम्मे मुल्क की हिफाजत का ज़िम्मा लगाया गया है। तो ये सारे हकायक आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने लाऊंगा। पाकिस्तान से हमें मोहब्बत है, पाकिस्तान की फ़ौज के एक एक सिपाही से हमें मोहब्बत है, वो जो उन्होंने जो शहदा का खून है उससे हमें मोहब्बत है, शहदा के ख़ानदानों से हमें हमदर्दी और मोहब्बत है। और पाकिस्तान की फ़ौज को हम हमेशा सैल्यूट पेश करते हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान की फ़ौज का सरबराह ऐसे लोगों को सैल्यूट पेश करे जो जराइम ज़दा हैं, जो क्राइम मिनिस्टर हैं और जो मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में सज़ा होने के करीब हैं, मुलजिम हैं। तो मुलजिमों को सैल्यूट करवाना अपनी आर्मी के, अपनी फ़ौज के चीफ से, क्या आप समझते हैं कि फ़ौज की इज्जत है? नहीं, ये फ़ौज की बेइज्जती है। और ये बेइज्जती कम अज़ कम हम जैसे मुहिब्बे वतन सहाफ़ी अपने होते हुए नहीं होने देंगे। हम पाकिस्तान को जिंदाबाद और पाइंदाबाद देखना चाहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।